मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। कुरान की जो सूरतें शुरू होती हैं ना, उनके शुरू होने का अंदाज बड़ा खूबसूरत है। ये एक किताब है उहकिमत आयातुहु, जिसकी आयतें मुहकम बनाई गई हैं। मुहकम कहते हैं मजबूत। आयत का मतलब इसकी जो बातें हैं वो बड़ी मजबूत हैं। मजबूत बात किसे कहते हैं? जो कमज़ोर ना हो। कुछ लोग बात कर रहे होते हैं ना, हम कहते हैं यार तू बड़ी कमज़ोर बात कर रहा है, तेरी बात दिल को लगती नहीं है, और कमज़ोर पॉइंट। हाँ माशाल्लाह। और एक होता है भाई बात में वज़न है, मुहकम है, मजबूत है। कुरान कह रहा है किताबुन, ये एक किताब है, उहकिमत आयातुहु, जिसकी आयतों को बहुत मजबूत किया गया है। वज़नी आयतें हैं, बहुत वाज़ेह आयतें हैं। सुम्मा फुस्सिलत, फिर उसको मज़ीद डिटेल में बयान किया गया है। दावे भी फितरत को अपील करने वाले, उनकी एक्सप्लेनेशन भी ख़ानदानी है। मिल्लदुन हकीमिन खबीर, और ऐसे बादशाह की तरफ से ये कलाम नाजिल हुआ है कि जो बड़ी हिकमत वाली ज़ात है, खबीर बाखबर भी है। इंसान के लिए जब बात करता है उसमें गलती का बहुत ज़्यादा इम्कान। हमें जो गाइडेंस मिलती है कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, या तो ये इंसानों से मिलती है या ये खुदा से मिलती है। जो मजहब को नहीं मानते वो गाइडेंस इंसानों से लेते हैं। अल्लाह कह रहा है ये जो गाइडेंस हिदायत मैंने आसमान से नाजिल की है, ये उस बादशाह की तरफ से है जो हिकमत वाला भी है और बाखबर भी है। जाहिर है जो बाखबर होगा उसकी गाइडेंस जानदार होगी। जो खुद हिदायत का मोहताज है उसकी हिदायत में वजन नहीं होगा। अच्छा, परसों ना सूरह यूनुस में एक बड़ी जबरदस्त आयत थी, वो रह गई थी, वो मैंने सोचा था मैं लाजमी बयान करूंगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, दो ही नजरिए हैं ना, या तो अल्लाह को मानने वाले या अल्लाह को नहीं मानने वाले। कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु। अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह के अलावा है ना, तुम जो अल्लाह के अलावा को फॉलो करते हो, क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कायनात को बनाया है पहली मर्तबा? पहली मर्तबा कायनात खुद ब खुद बोलो नहीं बन, पॉसिबल ही नहीं है। लोग कहते हैं ना साइंस नहीं मानती, साइंस कहती है कि पॉसिबल नहीं है। मई यब्दउल खल्क़, जिसने पहली मर्तबा पैदा किया, फर्स्ट टाइम खुद ब खुद एनर्जी थी ना, कुछ तो था, तो वो कहां से आ गया? तो पहली मर्तबा जिसने पैदा किया है वो तो खुदा है। वो बता रहा है कि ये सही है और ये गलत है। और तुम खुदा के अलावा जिनको फॉलो करते हो उन्होंने कुछ भी पहली मर्तबा पैदा नहीं किया। वो शक्लों को तब्दील कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? शक्लों को तब्दील। यानी एक चीज पैदा हो चुकी है, मिट्टी पैदा हो चुकी है, पानी डाल के खिलौना बना दिया, ठीक है ना। लोहा पैदा हो चुका है, रगड़ाई करके जहाज बना के हवा में उड़ा दिया। पैदा नहीं कर रहे कुछ भी। और कमाल की बात है कि ये जो मुख्तलिफ किस्म की चीजें पैदा कर रहे हैं, पैदा से मुराद चेंज कर रहे हैं, पैदा तो कुछ भी नहीं कर रहे। मैं बार बार एक बात कहता हूं ना कि साइंसदान जो हैं क्रिएटर नहीं है, मूजिद नहीं है। मूजिद का मतलब चीज को ईजाद करना, ऐसा नहीं है। मुत्तले होते हैं मुख्तलिफ चीजों पर, उसको आपके सामने पेश कर देते हैं। चीजें पहले से ही हैं। एक मिसाल देता हूं ना मैं, कि ये जो हम मोबाइल फोन पे यहां से वहां बात करते हैं, अमेरिका, तो यहां से हमारी बात सेकंडों में अमेरिका पहुंच जाती है। तो ये हुआ क्या है? ये कुछ साइंसदानों ने कुछ ईजाद नहीं किया। ये पहले से ऐसी रेज इस कायनात में मौजूद हैं जो हमारी बात को सेकंडों में यहां से वहां पहुंचाने की सलाहियत रखती हैं।
پہلے زمانے میں انسان کو اس ریز کا پتہ نہیں تھا, اب پتہ چل گیا تو اس نے قابو میں کر لیا ہے. جیسے ایک تیز رفتار گھوڑا ہو جو آپ کو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کروا دیتا ہو, لیکن آپ کو اس گھوڑے کا پتہ نہیں تھا, اچانک جنگل میں آپ کہیں گئے, آپ کی گھوڑے پہ نظر پڑی تو آپ کو اندازہ ہو گیا اس کو قابو میں لایا جائے اور اس کی پشت پہ بیٹھا جائے تو جو سفر ہم مہینوں میں کرتے ہیں وہ یہ گھنٹوں میں طے کرا دے گا. تو اس گھوڑے کو پکڑ کے گرفتار کر لیا, سدھا دیا اس کو. تو یہی حال ہوا ہے اس جو سائنسی ترقی ہے, ایجاد کچھ بھی نہیں ہو رہا, مطلع ہو رہے ہیں مختلف قسم کی چیزوں پہ. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق, تمہارے شرکا میں جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو, پوجنے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اس کی بات کو خدا کی بات پہ ترجیح دیتے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. تو اللہ کہتے ہیں بتاؤ ان میں انہوں نے کس لیے پہلی دفعہ کسی چیز کو پیدا کیا نہیں کیا. ثم یعیدہ, اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے پہلی دفعہ بنایا, جب یہ کائنات تباہ ہو جائے گی نا قیامت میں, دوبارہ بھی میں ہی بناؤں گا. تمہارے والے نہ پہلی دفعہ بنا سکتے ہیں نہ دوبارہ, بولو, دوبارہ بھی نہیں بنا سکتے. نظر بھی آ رہا ہے انسان پہلی دفعہ بھی اللہ نے بنایا, مر کے مٹی ہو کے ختم ہوتا ہے, تو کوئی بنا سکتا ہے دوبارہ؟ اگر بنا سکتے ہوتے تو سب سے پہلے میں اپنے ابا کو بناتا, اپنے والد کو بناتا, والدہ کو بناتا, رشتہ داروں کو بناتا, جو چلے گئے. لوگ اپنی جو بیویاں مر گئی ہیں ان کو نہیں بناتے, بناتے. تو اب منہ سے سچ نکل جاتا ہے غلطی سے, کیا کریں. تو لوگ بناتے اس کو, ٹھیک ہے نا, جو بھی جس کا محبوب دنیا سے جاتا لوگ اس کو سائنسدانوں کے پاس جا کے ریپیئر کروا کے بنا دیتے. اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بھی میں نے بنایا, دوسری مرتبہ بھی کون بناتا ہے؟ میں بناؤں گا. آج ٹائم پہ بیان ختم کرنا ہے, لمبا نہیں ہونا چاہیے, مجھے بتاتے رہنا, 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بیان. تو اب دیکھو آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے, امن یہدی الی الحق قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. اللہ کے علاوہ جس کو تم فالو کرتے ہو, اس میں یونائٹڈ نیشن کے لاز بھی آ سکتے ہیں, اس میں پاکستان کے قوانین بھی آ سکتے ہیں, اس میں امریکہ کے قوانین بھی آ سکتے ہیں, اس میں آپ کا اپنا کلچر بھی آ سکتا ہے, اس میں ابا کیا کہتے ہیں, اماں کیا کہتی ہیں, اس میں ماموں کیا کہتے ہیں, خالہ کیا کہتی ہیں, باس کیا کہتا ہے, دوست کیا کہتے ہیں, پروفیسر صاحب یونیورسٹی میں کیا کہہ رہے ہیں, سب چیزیں آ گئی نا اس میں. اللہ کہتے ہیں قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. اللہ کہتے ہیں تم اللہ کے سوا جس کو فالو کرتے ہو یہ خود گائیڈنس کے محتاج ہیں, تو بھلا وہ جو گائیڈنس دے رہا ہو, جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہو, وہ اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے, یا جو خود سیدھے راستے کا محتاج ہو؟ جو خود محتاج ہے, جس کو خود راستہ نہیں پتا, وہ خود دوسروں سے پوچھ رہا ہے. آپ کی یونیورسٹی میں جو پروفیسر صاحب آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, مولوی تمہیں الو بنا رہے ہیں, اس نے بھی تو کہیں سے سیکھی ہے نا یہ بات. نہیں یہ بات سمجھ, اس کو اس کے پروفیسر نے سمجھایا ہوگا, اس نے گورے کی کسی کتاب میں پڑھا ہوگا, گورے نے کہیں اور پڑھا ہوگا, اس نے کہیں اور پڑھا ہوگا. یہ تو سارے وہ ہیں جن کو دوسروں نے راستہ دکھایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو خود محتاج ہیں. حقیقت میں راستہ اس سے پوچھا جائے گا جو راستہ پوچھنے میں کسی اور کا محتاج نہیں, اسے خود سے پتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ابے انسانوں سے پوچھو گے تو انسان تو آپ کی طرح کا انسان ہے نا, اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. بتائے گا وہ جو کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں خود سے راستہ بتاتا ہے, وہ کسی سے پوچھ کے نہیں بتاتا, وہ بتاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس نے بتا دیا زنا غلط ہے, لیکن دنیا میں لبرل لوگ کہتے ہیں زنا غلط نہیں ہے. اس نے کہہ دیا لڑکوں سے بدفعلی غلط, لبرل لوگ کہتے ہیں غلط نہیں ہے. اس نے کہہ دیا کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا غلط, لبرل لوگ کہتے ہیں غلط نہیں ہے. اس نے کہہ دیا مرنے کے بعد وراثت بیوی بچوں میں جائے گی, لبرل لوگ کہتے ہیں آپ کی مرضی جس کو دیں. اللہ کہتا ہے یہ کیا ہے غلط. تو اللہ کہتا ہے افمن یہدی الی الحق, جو اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے خود سے, کسی سے پوچھے بغیر, اسے پتا ہے صحیح, وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو فالو کرو. یہ جس قوم کو, جس کلچر کو, جس پبلک کو تم فالو کر رہے ہو, یہ تو خود کسی اور کو فالو کر رہے ہیں, ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے.
یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل مارکیٹ میں جو محققین آ رہے ہیں نا، میری تحقیق، ان کی اپنی نہیں ہوتی، کتابوں سے چوری کی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں میری تحقیق، تبھی گولڈن سند کہہ رہے ہوتے ہیں، گولڈن سند، گولڈن، حالانکہ گولڈن نہیں ہوتی، وہ کسی نے لکھ دیا گولڈن تو انہوں نے پارسل کر دیا گولڈن سند، ٹھیک ہے نا. تو تحقیق وحقیق کا یہ کہاں کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر، تو یہ سورہ یونس کی بہت اہم آیت ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ جو لوگوں کو صحیح رہنمائی خود سے کر رہا ہو وہ اس کے لائق ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، یا جو رہنمائی کر ہی نہ سکتا ہو الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. تو یہ جو گورا ہے نا، گورا، اس کے پاس خود ہدایت نہیں ہے، یہ خود بھی ڈوب رہا ہے، تمہارا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے یہ. اچھا بھائی، اور مولویوں سے نفرت نہ کیا کرو. لوگ کہتے ہیں نا مولوی سے کیوں پوچھے، اس کو کیا پتا سائنس کا. مولوی سے پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کا علم بتائے گا آپ کو. یہ علم بیچارے کمبخت مولوی کے پاس ہی ہے، تو یہ مجبوری ہے آپ کی، سیدھا راستہ وہی بتائے گا آپ کو. ہم تو پروفیسروں سے، انجینئروں سے، ڈاکٹروں سے کہتے ہیں تم بھی عالم بن جاؤ، تو ہم تم سے بھی پوچھ لیں گے، لیکن ایک وقت میں انسان ایک ہی چیز بن سکتا ہے، یا تو سائنٹسٹ بن جائے یا کیا بن جائے. ابھی ایک وہ ڈاکٹر تھے سعودی عرب میں نے ان سے پوچھا چائے کے بارے میں، انہوں نے کہا بھائی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوں، چائے کا مجھے نہیں پتا. اچھا لگا مجھے ان کا یہ جواب، اس لیے کہ بھائی آپ جس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں اس کو فوکس کریں نا. نہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ تھے شہر، وہ تو سعودی عرب میں تھے نا، تھے پاکستانی، لیکن وہاں تمیز کے لوگ ہی باہر ملکوں میں جاتے ہیں. ہمارا پاکستانی کوئی ہوتا نا، ہر چیز کا اس کو پتا ہوگا، کیونکہ اس کو کسی چیز کا بھی پتا نہیں ہوتا. جس کو سب کچھ پتا ہے نا، سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ہر فن مولا ہر آدمی بنا ہوا ہے، جس سے جو تبصرہ کر لو بیٹھ کے پھینکنا شروع کر دے گا. یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے. پیاز کے فضائل نیٹ پہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے پیاز ہی دنیا میں اللہ پیدا کر دیتا، ہم سب کے لیے کافی تھا. ٹماٹر کے ایک نے تو لکھا ٹماٹر کے فضائل، میں نے کہا بھائی کیا کھلا رہا ہے لوگوں کو. تو یہ چورن بکتا ہے، منجن بکتا ہے سوسائٹی میں، ٹھیک ہے نا. گوروں میں ایسا یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسی فیلڈ کے ہیں. تو ہدایت کس کے پاس ہے؟ یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کی فیلڈ نہیں ہے، ہدایت ہے اللہ کے پاس. تو جو اللہ سے لے گا وہ آگے پارسل کر سکتا ہے، جو اللہ سے ہدایت نہیں لیتا، یونیورسٹیوں میں لبرل قسم کے پروفیسروں سے لے رہا ہے، وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ تمہیں کہاں سے ہدایت دے گا. تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. جو اچھا، اور یہ آیت سب سے پہلے تو ان بتوں پہ فٹ ہوتی ہے جو مشرک جس کی عبادت کرتے ہیں. یہ بھی تو ہدایت یافتہ نہیں ہے، ان کو منہ ادھر کما دو تو ادھر گھوم جائیں گے، ادھر کر دو تو ادھر کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں خود سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے، تمہیں کدھر سے چلائیں گے سیدھے راستے پہ؟ چل ہی نہیں سکتے، سیدھا الٹا تو بات کی بات ہے. آگے چلو بھائی، زیادہ نہیں. آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثم فصلت، یہ آیتیں ہیں ہم نے وزن دار آیتیں ہیں، پھر ہم نے ان کو ایکسپلین کیا ہے من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا اور باخبر ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ بہت مزیدار آیت ہے. ہر جگہ قرآن میں یہی ہے، ہر پیغمبر کی دعوت یہی ہے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ خوب سمجھ لو. عبادت میں نماز روزہ بھی داخل ہے، لیکن عبادت اصل میں کہتے ہیں غلامی کو. دنیا میں جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ اللہ کی غلامی پسند نہیں کرتے، جبکہ اللہ کہتا ہے میں نے کائنات کو بنایا، اس قرآن کو نازل کیا تمہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ غلامی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. حلال حرام کس سے پوچھا جائے گا؟ لیگل اللیگل کس سے پوچھا جائے گا؟ اللہ سے. تو آپ جو ہے نا اپنے آپ کو اگر اس مذہب کے خول سے نکال لیا، آج دنیا میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے، مذہب تو بعد میں ہے. اس کا مطلب اللہ کو آپ نے کیا کر دیا؟ اللہ کو سائڈ پہ لگا دیا. حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، مخلوق کا آپس میں کیا ہے؟ بعد میں. کچھ گھر میں بچے رہتے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی بات کر رہے ہوں، خیال کر رہے ہوں. ایک نے کہا یار کبھی ابا کو بھی جا کے پوچھ لو، تو وہ کہیں یار سب سے پہلے ہم ہیں. یہ ظلم ہوگا ابا پہ کہ نہیں ہوگا؟ بھائی سب سے پہلے کون ہے؟ ابا ہیں. تو انسان آپس میں ایک دوسرے کے حقوق
متعین کر رہا ہے ایک دوسرے کا خیال کرو. کسی نے کہا بھائی اللہ کی بھی عبادت ہے, مذہب بھی ہے, انہوں نے کہا انسانیت کیا ہے, پہلے ہے. یہ جملہ دیکھنے میں بہت اچھا ہے لیکن اصل میں آپ اس سوسائٹی کو گاڈ لیس بنا رہے ہیں. آپ اللہ کو کیا کر رہے ہیں, پرے کر رہے ہیں. جس نے بنایا, جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, جو کھلاتا پلاتا ہے, کیا کیا کمالات ہیں اس کے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کہہ رہے ہیں اس کی نعمتیں گننے بیٹھو شمار نہیں کر سکتے. اس کو کیا کر دیا, سائڈ پہ کر دیا. اللہ بھی نہیں چھوڑے گا. آگے پوری یہ جو سورہ ہود میں واقعات ہیں نا وہ یہی ہیں کہ مجھے سائڈ پہ لگایا نا, میں نہیں چھوڑوں گا. تمہاری تمام تر سائنسی ترقیوں کے باوجود تمہیں تباہ و برباد کر کے چھوڑوں گا میں, کیونکہ مجھے بھول گئے ہو تم. تو اللہ کو سب سے زیادہ غرض اس بات سے ہے کہ اس اللہ کو کون یاد رکھتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. اس سورت کا مضمون یہ ہے, اللہ نے نا سورت کا خلاصہ شروع میں بیان کر دیا. سورہ ہود ہے, خلاصہ شروع میں بیان کر دیا کہ اس پورے قرآن کا اور اس سورت کا خلاصہ یہ ہے, اللہ تعبدوا الا اللہ, اس اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں ہوگی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, اور پیغمبر کو کہہ دیا کہ آپ ان کو بتا دیں میں تمہیں خوشخبریاں دینے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو میری بات کو مان کے اللہ کی فرما برداری شروع کر دیتے ہیں, اور ان لوگوں کا بہت بھیانک انجام ہے جو میری دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور اس قرآن کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ تم سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان پہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو, معافی مانگو جو ہو چکا تم سے. بتاؤ یہ فزکس میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی, یہ میتھ کی کتابوں میں یہ باتیں ملیں گی آپ کو؟ یہ وہ ٹاپک ہے جو کس کا ہے, اللہ کا. یہ کوئی نہیں بتائے, یہ بات کوئی بھی نہیں بتاتا. وہ ہوتا ہے نا یہ میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا, یہ صرف علماء بتائیں گے آپ کو, میرے علاوہ بھی بتائیں گے لیکن علماء بتائیں گے آپ کو. میں بار بار اس کو اس لیے چھیڑتا ہوں کہ آج یونیورسٹی میں پڑھ پڑھ کے نا کھوپڑی اوپر سے خراب ہونا شروع ہو گئی. یہ خدا کو بھول رہے ہیں, ہر وقت پڑھتے رہتے نا آئنسٹائن نے یہ فرمایا, نیوٹن نے یہ فرمایا, تو چل میں تیرے پیچھے آیا. یہ سب سارا دن پڑھ پڑھ کے نا سائنسدانوں کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں. بھائی پہلے خدا ہے, پڑھو آپ. سائنس ٹیکنالوجی کس نے سیکھنے سے منع کیا ہے؟ ترقی کرو, خدا کو تو نہیں نکالو نا اپنی ڈکشنری سے. کبھی یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب سے سنا آپ لوگوں نے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے توبہ نہ کرے اس کا یہ برا انجام ہوگا؟ اگر وہ کہے بھی لوگ کہیں گے سر آپ کے کیا مولوی ہو گئے, آپ ہمیں کیا پڑھانے آئے ہو؟ آپ وہ کیا ہے E=MC² کو ایکسپلین کرو, یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے E=MC² کو ایکسپلین نہیں کیا, کیوں؟ ہمارا ہیڈک ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن میں جو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, تم سے اگر گناہ ہو چکے ہیں. کتنا بڑی رحمت ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں, لہذا جن سے گناہ ہو گیا ان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. نا 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 نا, آپشن ہے تمہارے پاس, ایک امید کی بات ہے. رب سے دور مت بھاگو, گناہ ہو گیا ہے نا, دور مت بھاگو اس سے. ان استغفروا ربکم, اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ثم توبوا الیہ, پھر اسی کی طرف متوجہ ہو کے رہو, چھوڑو نہیں اس کو, اس کے در کو کسی قیمت پہ چھوڑو نہیں. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی, وہ موت تک تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا. یعنی دنیا میں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ موت تک ایک اچھی زندگی, پاکیزہ زندگی, گناہوں سے پاک زندگی, سکون اطمینان کی زندگی. شراب پینے والے, زنا کرنے والے, نمازیں ضائع کرنے والے, خدا سے غافل لوگ, ان کی زندگی اچھی نہیں ہوتی. نہ محبتیں ہوتی ہیں ان کی آپس میں. میں نے محبتیں اللہ کی قسم صرف مذہبی لوگوں میں دیکھی ہیں, دنیا پرستوں میں نے محبت نہیں دیکھی. ڈائلاگ ہوتے ہیں, محبت نہیں ہوتی ان لوگوں میں. ڈائلاگ بہت میڈیا پہ آ کے نا بڑی بڑی پھینک رہے ہوتے ہیں, لمبی لمبی. حقیقت میں محبت ہم نے صرف کس میں دیکھی ہے؟ دیندار طبقے میں دیکھی ہے حقیقت میں محبت. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی اللہ مرجعکم, تم سب نے لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف. یہ قرآن کا دعویٰ ہے, یہ آپ کو آئنسٹائن بولو نہیں بتائے گا. تم سب نے جانا کہاں ہے لوٹ کے؟ اللہ کی طرف. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, آئنسٹائن یہاں آ کے گڑبڑ کرے گا کہ بھائی عقل نہیں مانتی کہ کیسے مر کے زندہ کیسے ہو جائیں گے. نیوٹن ہو سکتا ہے یہاں
مسئلہ کرے کہ بھائی میری سائنس کہتی ہے کہ مر کے زندہ ہونے کا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ اللہ جو پہلی مرتبہ کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے.